अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप गेम जारी है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 351, 352 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए। 351 पे उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। मैक्सवेल की बड़ी शानदार 77 रन्स की इनिंग्स, साथ साथ कैमरॉन ग्रीन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और इंग्लिश की जो 48 रन्स की 30 बॉलों पे इनिंग है वो भी बड़ी कमाल थी। बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटिंग हमने उसमें देखी। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग एक बार फिर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही और काफ़ी बड़ा स्कोर बन गया। इस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी और शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, सबसे पहले वही कि हमें पता था कि इस वर्ल्ड कप पे पिचेस बड़ी ख़तरनाक होंगी और इस पे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अभी हमें नज़र भी आ रहा है साथ साथ, अगर हम खाली हारिस सोहेल की बॉलिंग हारिस रऊफ की बॉलिंग पर नज़र डालें तो 97 रन्स दिए हैं उन्होंने अपने 9 ओवर में। 10 ओवर पूरे हो जाते तो वहाँ सेंचुरी हो जाती। 1 विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए शादाब ने अपने पूरे ओवर मुकम्मल कराए हैं, 69 रन दिए हैं। उसामा मीर के सिर्फ 5 ओवर हैं, 31 पे 2 खिलाड़ियों को आउट किया है उन्होंने। उनके मेरा ख्याल है कि ये वार्म अप था, प्रैक्टिस था, उनके पूरे ओवर हो जाते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो कैसी देखते हैं इस वक्त बॉलिंग परफॉर्मेंस? पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन मत भूलिए कि ये बड़ी प्लेसिड पिच है। इसी पिच पे जो आखिरी वनडे इंटरनेशनल हुआ था, आप भी बता रहे हैं, बार बार मैं भी बता रहा हूँ कि 350 के करीब इंडिया ने किया था, शुभमान गिल ने 200 किया था, फिर माइकल ब्रेसवेल ने जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उनको नी इंजरी हो गई न्यूजीलैंड के, उन्होंने 10 छक्के लगाए 140 में और 7वें नंबर पे आके 140 किया। तो यहाँ पे अगर आप आराम से सुकून से खेलें तो ये रन चेज हो सकते हैं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि हमने 348 टारगेट चेज किया था लाहौर में। लाहौर जैसी ही पिच है, मोर और लेस कोई इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बाउंड्रीज भी थोड़ी शॉर्ट हैं, तो पाकिस्तान को फुल थ्रॉटल के साथ, एग्रेशन के साथ जाना चाहिए। एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपको जब भी 350 का टारगेट मिलेगा तो आप किस तरह बैटिंग करेंगे। अच्छा जाना चाहिए और मैच जीतना चाहिए। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, जाहिर है कि पिच बड़ी फ्लैट है, उसके बावजूद भी उसामा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और मैं चाहता हूं, मेरी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि ये एक तरह से असेसमेंट भी है कि उसामा मीर को आपको रेगुलर खिलाना चाहिए। शादाब अभी तक उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। बड़ी एक टेक्निकल बात, एक फैन, आजकल देखिए फैन भी कितनी टेक्निकल बातें करते हैं। उन्होंने कहा ये फुल स्लीव्स पहन के बॉलिंग करा रहे हैं, इनको हाफ स्लीव पहन के करानी चाहिए। इनका नी, वो एल्बो जो है सही नहीं आ रहा, इसीलिए इनकी बॉल ज्यादा शॉर्ट हो रही है। तो बड़ी टेक्निकल बात है। से फॉलो विकेट्स हुई हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, कप्तान आज के गेम में शादाब थे और हम सब ने यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मैसेज भी देखा है कि जिसमें ये था कि बाबर बैटिंग के लिए आएंगे, कप्तानी शादाब कर रहे हैं। बट देन बाबर वाज ऑन द ग्राउंड। तो इस वार्म अप गेम में भी क्या बाबर जो है वो थोड़ा पैनिक कर गए और ग्राउंड में आ गए कि मैं ही देखता हूँ चीज़ों को? इससे पहले लाइटर नोट पे 2 बातें करना चाहूंगा कि वो फैन ने अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि हाफ स्लीव पहने रहे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरह रही शादाब की तो फिर अगला मशवरा क्या देंगे वो फैन? तो दूसरी बात ये स्लीवलेस दूसरी बात ये कि सैंडो पहन के आ जाए। दूसरी बात ये कि ये अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा सा पैकेज बनाया कि फॉलो विकेट्स कैसे हुई। अब एक सेगमेंट ये भी तैयार करवा लें कि पिटाई कैसे कैसे हुई। ये भी आपको बनाना पड़ेगा कि आपके प्राइम बॉलर जिन्होंने धाक बिठाई हुई है, जिनका आपने 3 साल से जो है वो ढिंडोरा पीटा हुआ है, अब जब बड़ी टीमें फुल स्ट्रेंथ के साथ टकरा रही हैं तो उनका हाल क्या हो रहा है। बेशक आज वार्म अप मैच है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लेकिन इसको फिर भी सीरियस लेना है क्योंकि यही तो मौका है। इसके बाद तो आपको एक्शन ही एक्शन दिखाना है। मुझे आप बताएं, बाबर आजम, आपने जो अभी बताया कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद बताया कि जी आज वो लीड नहीं कर रहे, या तो आप अनाउंस ना करते, हीरो बनने की क्या जरूरत थी आपको? आपने अनाउंस किया कि आज वो लीड नहीं करेंगे, सिर्फ बैटिंग करेंगे, थोड़ी सी पिटाई हुई तो आप फील्ड में आ गए, आपने क्या कर लिया? स्कोर तो वही बन गया। मुझे यहां समझ नहीं आ रही, उसामा मीर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी उनको 5 ओवर कराए, नहीं करवाए। ये इफ्तिखार और जो है दूसरे क्या आगा सलमान, इनसे ओवर किसने करवाने थे भाई? क्या मैच में करवाएंगे? वार्म अप में अगर आप नहीं चेक करेंगे तो क्या वहां पे जाके चेक करेंगे? और फिर आपने सीक्रेट वेपन, तो सीक्रेट ही ना रह जाए वो वर्ल्ड कप। यार मुझे समझ नहीं आ रही, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी देखें आप। इसमें सही है कि जी आपने शाहीन से 6 ओवर कराए, हसन से कराए, हमें कोई मसला नहीं है। जब आपका हारिस पिट रहा है, 2 ओवर में 28 रन उसने दे दिए, तो आज भी आप उसे 4 ओवर करवा लेते। आप 9 ओवर करवा के उसको इस बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। एक भरम होता है ना एक बंदे का, जब तक उसने काम ना किया हो ना तो भरम होता है, जब उसकी पिटाई बढ़ जाए ना तो वो भरम हल्का होने लग जाता है।
آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں ٹیم سلیکشن سے اچھا ٹیم چلانے تک سارے فیصلے جب کیونکہ فاسٹ بالنگ کی بات ہو رہی ہے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے پرفارمنس کی کچھ عرصے سے, تو عمر گل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر کی آواز اسٹوڈیو میں تھوڑی کم آ رہی ہے, والیوم پلیز عمر کی آواز کا بڑھا دیجیے. عمر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ایک عرصے سے ہم اپنی پیس بیٹری پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایشیا کپ شروع ہونے کے بعد سے یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, ہمارے فاسٹ بالرز اس طرح سے نظر نہیں آ رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اگر آپ دیکھیں نا پچھلے سال 1.5 سال سے آپ نے بینچ پہ یا کسی اور فاسٹ بالر کو آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا جی. آپ کے مینلی جو آپ کے مین بالر تھے تینوں وہ ریگولر کھیل رہے تھے. ایشیا کپ تھا اس سے پہلے یا جو شری لنکا تھے یا باقی جو لیگز وغیرہ تھے, آپ کے جو ٹاپ کے بالرز تھے وہ بزی تھے, آپ نے بینچ اسٹرینتھ کو ٹرائی نہیں کیا. جہاں پہ نسیم شاہ کی انجری ہوئی جس سے ہمیں کافی فرق پڑا ہے, آج بھی دیکھ لیں, آج کے میچ میں بھی, لاسٹ میچ میں بھی دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ نسیم شاہ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ٹیم میں, اور اس کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے بیٹ اسٹرینتھ کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ابھی نسیم شاہ کے جانے سے بالکل ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ نیا بال بھی ہمارا اس طرح نہیں ہو رہا, اور بیچ کے اوور بھی یا اینڈ کے اوور میں بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ اسپیشلی ہمیں مڈل اور لاسٹ کے اوور میں آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا بال ریورس ہو رہا تھا, ہمیں ریورس پہ بھی کام کرنا ہوگا کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ شاہین اوپر سے نیا بال بڑا اچھا کر رہا ہے لیکن اینڈ کے اوور میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں, اور اسپیشلی میں آج اس کو بھی نوٹ کر رہا تھا وسیم جونیئر کو. اگر آپ اس کی باڈی کو دیکھیں تو وہ ایک سائڈ پہ گر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ریسٹ پوزیشن وہ ٹوٹتا ہے, اور اس کے موسٹلی بال جو ہے نا وہ آن سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس کا ایون اگر ریورس سوئنگ بھی ہو رہا ہے, ان سوئنگ بھی کر رہا ہے, تو وہ ٹانگ کے نیچے سے چلا جا رہا ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا اس پہ کام کرنا ہوگا, اس کی باڈی الائنمنٹ پہ کام کرنی ہوگی, اس کے ریسٹ پوزیشن پہ کام کرنا ہوگا. ادروائز اس میں پوٹینشیل ہے, وہ اچھی اور کر سکتا ہے, لیکن تھوڑی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ٹیون اپ کرنا ہے اور آپ پلیئرز کی پرفارمنس کو انہینس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے عمر, جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ آبویسلی بڑی ایز اے بالنگ کوچ اور بڑی ٹیکنیکل باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. پرابلم میرا یہ ہے کہ جو باقی آپ کے مین سٹرائک بالرز تھے وہ تو ہیں, ٹھیک ہے, نسیم کی ہمیں پرابلم ہوئی اور ہم تو بار بار اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, وہی پلیئرز آپ کے مین پلیئرز ہر جگہ کھیل رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کی پرفارمنس کو اچانک سے کیا ہو گیا, وہ شاہین نظر نہیں آ رہے. حارث رؤوف کو آج 9 اوور میں 97 رنز پڑ جاتے ہیں, وہاں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ دیکھیے آبویسلی جب آپ کا ایک بالنگ پارٹنر ہوتا ہے جو جیسے کہ بیٹسمین کا ہوتا ہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ان تینوں کی آپس میں کافی عرصے سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بڑی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے. اگر کوئی ایک بالر اچھا نہیں کر رہا تھا دوسرا اچھا کر رہا تھا, دوسرا نہیں کر رہا تھا تیسرا اچھا کر رہا تھا. ظاہری بات ہے جب آپ کا ایک مین بالر انجرڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے جو دو باقی جو بالر رہ گئے تھے اس میں بھی حارث رؤوف انجرڈ ہو گیا تھا, وہ انجری کے بعد کم بیک کر رہا ہے. تو مجھے ابھی بھی وہ لگ رہا ہے تھوڑا سا ہیزیٹیشن اس میں لگ رہی ہے کیونکہ وہ پورا زور نہیں لگا رہا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ انجری سے واپس آتے ہو آپ کا جو سائڈ اسٹینڈ ہوتا ہے تو ایز اے بالر آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں دوبارہ انجرڈ نہ ہوں. تو میرے خیال سے ایک تو یہاں پہ وہ پورا زور بھی نہیں لگا رہا تھا اور اس کا وہ ردم اس طرح نہیں لگ رہا. میرے خیال سے یہ اس کے لیے اچھی پریکٹس ہے کہ اس نے 8-9 اوور کے بفور دا مین میچز جو ورلڈ کپ کے مین میچز ہے اس سے پہلے اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے کون سی لائن پہ کام کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو پچز ہے چھوٹی باؤنڈریز ہے, پچز بڑے اچھے ہیں اور کافی ایون باؤنس پہ آتے ہیں بال, تو یہاں پہ آپ کو اپنے لائن اور لینتھ پہ بڑا کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل فرق پڑا ہے نسیم شاہ کے نہ ہونے سے ان دونوں پہ بھی. جس طرح میں نے ارلی کہا یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے, ایک دوسرے کو پریز کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے. تو ظاہری بات ہے جب آپ کا ایک پارٹنر 1.5-2 سال سے آپ کے ساتھ نیا بال شیئر کرتا ہے, پرانا بال شیئر کرتا ہے, جب وہ نہیں ہوتا تو فرق تو پڑتا ہے بالنگ لائن پہ. ٹھیک ہے, شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, شعیب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عمر السلام علیکم. عمر یہ بتائیے گا کہ عباس آفریدی ہمارا PSL 8 کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا, اس کو آپ کا بھتیجا ہونے کی سزا مل رہی ہے. کسی بھی ٹیم میں نہیں ہوتا, نہ زمبابوے جاتا ہے, نہ ایشین گیمز میں جاتا ہے, نہ ون ڈے سیریز کھیلتا ہے نیوزی لینڈ والی, نہ ہی ورلڈ کپ کے لیے ریزرو میں آتا ہے. اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا بیچارے کا؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی یہ تو میرے خیال سے آپ اگر سلیکشن کمیٹی سے پوچھ لے یا کرکٹ بورڈ سے پوچھ لے کو اس کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ دیکھیں
ہمارا جو پی ایس ایل ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک کا ٹاپ کرکٹر T20 کا فارمیٹ ہے، اور اس میں جب ایک بچہ ایک 20-21 سال کا بچہ جب وہ ٹاپ کرتا ہے اتنے اچھے بالر کے باوجود میں، وہ ایسے فلیٹ پچوں پہ جہاں پہ بیٹسمینوں کا بالرز کا بچنا مشکل ہوتا ہے، 200-250 رنز ہو رہے وہاں پہ وہ 5 آؤٹ کر رہے ہیں انکلوڈنگ ہیٹرک کر رہا ہے، پھر T20 وہاں پہ کینیڈا میں پرفارم کر رہا ہے. بیسیکلی چیز یہ ہے شاہد بھائی کہ یہاں پہ ہم جو نا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جو بھی سلیکشن کمیٹی آتی ہے نا وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہم پلیئرز کو گروم کریں، ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس ٹرافی جیتے، کریڈٹ جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کو ملے یا جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کو ملے. اپارٹ آف دس سلیکشن کمیٹی پاکستان جونیئر کے شاہین کی یا وٹ ایور جو بھی ایمرجنگ ٹیم کی، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چائنا میں میچ دیکھ رہا تھا، اتنے لڑکے گئے ہیں کہ ان کو میرے خیال سے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے پلیئرز کو گروم کرنا ہے، وہاں پہ مجھے یہ بتائے عباس کو چھوڑ دے، باقی مجھے کوئی ایسا انٹرنیٹنگ کا کوئی بچہ دکھائے یا کوئی دوسرا لڑکا جو ابھی ریسنٹلی کھیلا ہو، ایمرجنگ لڑکا ہو، آپ اس کو گروم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی عمر لا علمی کا گرومنگ کے لیے نہیں سوچتا. عمر لا علمی دیکھیں آپ، میں دیکھ رہا ہوں لائف فور شیٹ دیکھتا ہوں، اس میں کوئی بھی ایسا کوچ نہیں ہے کہ جس نے آؤٹ آف دا باکس سوچا ہو کہ یار اس لڑکے میں پوٹینشیل ایک اچھا آلراؤنڈر بن سکتا ہے، کیوں نہ اس کو تھوڑا اوپر چانس دے، جہاں پہ ضرورت ہے کہ آپ کسی پلیئر کو ٹرائی کر سکتے ہو. میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، بس ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ٹرافی جیتوں اور میرا نام ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمر گل ہمارے ساتھ تھے. اچھا کچھ عمر اگر ہیں عمر آپ کو بس ایک انفو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا اویئر ہو جائیں. پاکستان کے ٹیم مینیجر جو ہیں اس ٹائم، جو سلیکشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عباس آفریدی کی اکانومی بہت زیادہ ہے، لہذا اس لیے ہم ان پہ انویسٹ نہیں کر سکتے، انہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے گروم نہیں کیا جا سکتا، آل دو کہ وہ پی ایس ایل کے ٹاپ وکٹ کریں. بس آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے لیتے ہیں ایک بریک، کہیں میں رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. شاہد ہاشمی اور شعیب جٹ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے شاہد صاحب نے کہا تھا کہ اچھی بات ہے، بڑا سکور بنا ہے، ہمت نہ ہارے، اس پچ پہ بنتا ہے، یہ آپ کی لاہور سے ملتی جلتی وکٹ ہے، یہاں آپ رن کر سکتے ہیں. لیکن شاہد صاحب سوال یہ ہے کہ جتنے موقع ہم نے ان کو دیے وہ نہیں دیں گے. شاہد صاحب وی نو دس اباؤٹ آسٹریلیا، وہ ایسے چانسز تو آپ کو نہیں دینے والے، تو 352 جو بنانا ہے وہ ہم نے خود بنانا ہے. یہ تو ہماری خاص بات ہے کہ ہم فیلڈنگ میں اور بالنگ میں بہت سارے موقع دیتے ہیں اوپوننٹس کو، بہت لمبا چوڑا اسکور کروانے میں، سب کو فارم میں لانے کے لیے ہم خاصے مشہور ہیں. لیکن اگر پاکستان یہ رنز بنائے گا تو اس کو بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہوگا اگر یہ رن پاکستان چیز کرتا ہے. جائیں اگریسو کھیلیں، اور آج اپنے بالنگ بھی ظاہر ہے اس پچ پہ آپ کو بڑی لائن اور لینتھ سے بڑی وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کرنی پڑتی ہے، بڑی بری بالنگ کی. 31 چوکے ہم نے کھائے اور 13 چھکے کھائے. تو پچھلے نیوزی لینڈ کے میچ میں بھی ہم نے بڑے چوکے چھکے کھائے تھے. رچن روندرا جو نان ریگولر بیٹسمین ہے، آل راؤنڈر، اسپننگ آل راؤنڈر، اس نے ہماری بالنگ پہ 14 چوکے لگائے تھے. تو یہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان کو اس کے بارے میں بھی بڑا جلدی غور کرنا پڑے گا. اگر پاکستان آج جیتا ہے تو یہ بہت اچھی ایک طرح سے پاکستان کے لیے کانفیڈنس بوسٹر ہوگی. بالکل صحیح ہے. ایک بات جو دوپہر کے ہمارے پروگرام میں شعیب بھی کر رہے تھے، اسی پہ شعیب کی طرف آنا چاہوں گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ محمد حارث کا ریزرو میں بھی جانا، ٹریولنگ ریزرو میں بھی جانا، اس پہ کوسچن مارک ہے. 6 ODI میں 7.5 کی ایوریج ہے اور 85 کا سٹرائک ریٹ ہے، اور جو وکٹ کے پیچھے ان کی جو لیپسز ہیں، شعیب اگر یہ اعظم خان ہوتے تو پھر موٹاپے پہ بات ہو جاتی. یہ تو بہت ہی زیادہ فٹ ہیں اور اتنی زیادہ جو وکٹوں کے پیچھے یہ غلطیاں کر رہے ہیں. دس از اے لانگ ورلڈ کپ. خدا نہ خواستہ اگر کچھ رضوان کے ساتھ ایشو آتا ہے، آپ ان کو لاتے ہیں. از ہی ریڈی فار دس بگ اپرچونٹی، بگ ایونٹ؟ اپنا بچہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرے تو اپنا بچہ ہوتا ہے، اور اپنا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو وہ پیارا لگتا ہے. دیکھیں ایک اور بات بتاؤں، ابھی بات جیسے شاہد بھائی بھی کر رہے تھے، یار 12 اوورز اگر ہم شاہین کے اور حسن علی کے دیکھ لیں تو صرف 48 رنز دیے ہیں. کیا وہ کسی اور پچ پہ جا کے بات کر رہے تھے؟ وہی شاہد بھائی والی بات کہ لائن و لینتھ جس نے پکڑ لی وہ صحیح رہا، جس نے لائن و لینتھ سے ادھر ادھر گیا وہاں پہ یہی ہو گیا. اب سٹیٹس کی جو بات ہوتی ہے، پاکستان نے
آج تک بابر اعظم کی کپتانی میں 350 رنز نہیں بنائے. 349 رنز چیز کیے تھے. اگر اس کے صحیح ہے نا, 349 رنز اگر بنائے تھے آسٹریلیا کے خلاف, تو اس میں مچل سٹارک نہیں تھا, ہیزل ووڈ نہیں تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید میکسویل بھی نہیں تھے. بھائی آپ کو سمجھنا ہوگا, آپ ماڈرن ڈے ایرا کرکٹ سے بہت پیچھے ہیں. 5 اوور میں 25 رنز پہ آپ کتنا ہنس کے بتا رہے تھے کہ یار وہ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں کیا. اگلے 5 اوور میں انہوں نے 73 رنز تک لے کے چلے گئے تھے. 10 اووروں میں غالباً ان کا سکور یہ تھا. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا ہوگی. انفارچونیٹلی ہم باتوں میں تو بہت زیادہ اٹیکر ہیں, بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ جاتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ ہم جب جاتے ہیں تو ڈرے سہمے اور بیک فٹ پہ رہتے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے رنز جو ہے آسانی سے چیز ہوں گے. اور شعیب میں آپ کو کریکٹ کر دوں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کی طرح کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے پھر آگے اپنا گیئر چینج کیا. تو شاہد صاحب ہمیں بھی گیئر بدلنا ہوگا. بار بار ایک بات جو اس ورلڈ کپ میں جو ایک لائن ہے, میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیم بری نہیں ہے, اسٹریٹجیز بری ہیں. آپ نے اپنی اسٹریٹجیز ٹھیک کرنی ہے اور پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے. تو کیسے ہوگا یہ اتنی جلدی؟ دھکا سٹارٹ ہوگا, سلو چلیں گے. پہلے گاڑی گیئر میں, فرسٹ گیئر میں چلے گی, پھر کوچنگ سٹاف سارا اتر کے نیچے سے دھکا لگائے گا گاڑی کو. پہلے 2 میچز کے بعد جب وہ دھکا لگ جائے گا تو پھر تیسرا میچ آ جائے گا, ختم ہو جائے گا. نہیں, 3 میچوں کے بعد میں تو ورلڈ کپ 3 میچوں کے بعد بھی 6 میچ اور باقی ہوں گے. آپ سے پاکستان کی ٹیم 2019 میں بھی آخری 4 میچ جیت کر کسی کنٹینشن میں آئی تھی, نیٹ 5ویں نمبر پہ. ہاں, نیٹ رن ریٹ کی کنٹینشن میں آئی تھی, نہیں پہنچی سیمی فائنل میں, اس وجہ سے کہ آپ نے شروع سے اپنا ردم نہیں رکھا. لیکن پاکستان ٹیم کا آپ 2021 کا T20 ورلڈ کپ نکال دیں, ورنہ زیادہ تر پاکستان کی یہی اپروچ ہوتی ہے کہ شروع میں گھر کر کے چلتی ہے گاڑی, پھر تھوڑی سی تیز ہوتی ہے, پھر ایک دم سے تیز چلتی ہے کہ فائنل میں پہنچ گئے T20 ورلڈ کپ کے, جبکہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا. اس لیے پہنچ گئے کہ جنوبی افریقہ کو ہالینڈ نے باہر کیا تھا. یہ تو ہوگا, یہ تو اس ورلڈ کپ میں بھی ہوگا. ہماری پرفارمنس میٹر نہیں کرتی, دوسرے برا کیسا کھیلتے ہیں. لاسٹ منٹ رہ گیا, فائنل تھاٹس لینا چاہوں گا. شعیب پہلے آپ, پھر شاہد صاحب آپ سے اینڈ کریں گے. شعیب بتائیے چانسز آج کے گیم کے. مجھے تو اس پورے ورلڈ کپ میں چانسز اچھے نہیں لگ رہے. نہیں, لیکن ابھی کی بات کر لیتے ہیں. آج کا گیم اسی میں انکلوڈ ہے, حالانکہ یہ وارم اپ میچ ہے, لیکن میں تیاری مایوسی کی بات نہیں کر رہا. میں ٹیم کی سکلز اور ٹیم کی اسٹریٹجیز دیکھ کے بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب آپ انڈیا جا رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں میچ جیتے گا آج وارم اپ میچ جیت رہے ہیں. شاہد صاحب آپ پھر کل چلے نہ جائیے گا, کل پھر اس پہ ہم بات ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, آج کی ہماری فی الحال ٹرانسمیشن میں بس ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو جیت کے لیے 352 رن کا ہدف درکار ہے. وشنگ پاکستان ٹیم ویری بیسٹ آف لک.